बहरोबर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात पर गुफ्तगू फरमाते हैं, हमारे मुल्क के मुमताज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम से हमें करीब कर देते हैं। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 271 पर बात करवाएंगे अपने अहद के मुमताज़ आलिम दीन से। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला सदका करने के आदाब सिखा रहा है। ये सदका किसे कहते हैं? पहला सवाल हम ये रखेंगे कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें तालीम करें कि सदक़े के माना मफ़ाहीम क्या हैं, सदका देने की जो अहमियत है वो क्या है, फिर सदक़ात नाफिला, सदक़ात वाजिबा, उन पर भी हम बात करवाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है इस आयत में कि ये सदका तुम अगर अलानिया तौर पर यानी दिखाकर अगर दो तब भी अच्छा है, लेकिन अगर पोशीदा तौर पर दो, छुपा के दो, तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला तो अलीम है, ख़बीर है, उसे सब मालूम है। ख़वातीन हज़रात, सदका ऐसा देना चाहिए कि दायां हाथ अगर दे सदका तो बाएं हाथ को ख़बर ना हो। एक अलानिया नेकी होती है और एक खुफिया नेकी होती है। सवाल हम ये रखेंगे कि जो खुफिया नेकी होती है, क्या वो अलानिया नेकी बताकर नेकी करने से ज़्यादा अफजल है? अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारी बहुत सी बुराइयाँ, तुम्हारे गुनाह इस तर्ज़ अमल की वजह से महव हो जाते हैं, छुप जाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हम यही चाहते हैं कि हमारे सदक़ात, खैरात, इन्फ़ाक़, इनकी वजह से जो हमारी बुराइयां हैं, हमारे गुनाह हैं, वो झड़ जाएं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को बहरहाल उसकी ख़बर है। बहुत सारी बातें इस ज़ैल में आएंगी। अगर हम दिखा कर सदका दे रहे हैं तो लोगों को तरग़ीब भी तो हो रही है, लेकिन नुमाइश ना हो, रियाकारी ना हो हमारे अमल में, हमारा अमल इखलास के साथ पहुँचे अल्लाह की बारगाह में। ख़वातीन हज़रात, आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार, आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर साहब को किसी किस्म के कोई तारुफ़ की ज़रूरत नहीं, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम। डॉक्टर साहब से हमेशा हम सीखते हैं। डीन हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, एक तवील अरसे से हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं डॉक्टर साहब, और हमारा साथ कोई 11वां बरस है इस साथ का, और इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब से इसी तरह हम सीखते रहेंगे। डॉक्टर हम्माद लखवी साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह बकरा और आयत नंबर 271। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तुब्दुस्सदक़ाति फनिअम्मा हिया व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़राअ फ़हुव ख़ैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर अपने सदक़ात अलानिया दो तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर छुपा कर हाजतमंदों को दो तो ये तुम्हारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है।
तुम्हारी बहुत सी बुराइयां इस तर्ज अमल से महव हो जाती हैं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को बहरहाल उसकी खबर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन हज़रात, मोहतरम डॉक्टर हम्माद लकी साहब की खिदमत में, इससे पहले कि हम रखें आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल, कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी खिदमत में। कल का सवाल ये था कि ग़ज़वे बदर में मुसलमानों के मुकाबले में कुफ़ार की तादाद कितनी थी? दुरुस्त जवाब 1000। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। उम्महातुल मोमिनीन में वो कौन हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने सलाम भिजवाया? उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, या उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, या उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 00922134527009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 00922134300980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923258250194। हज़रत डॉक्टर साहब इरशाद फरमाइए, ये सदक़ात के हवाले से, खैरात के हवाले से, इन्फाक के हवाले से अल्लाह ताला हमें आदाब सिखा रहा है। इससे पहले कि हम आदाब के ताल्लुक़ से आपसे सीखें, इरशाद फरमाइए ये सदक़ा क्या होता है? इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले लुग़त ने सदक़े की डेफिनेशन ये लिखी है कि हर वो चीज़ जो अल्लाह की रज़ामंदी के लिए अल्लाह के रास्ते में दी जाए उसको सदक़ा कहते हैं। अब ज़ाहिर है कि ये लफ्ज़ी तौर पर स्वाद दाल काफ इसका मादा है और इसका ताल्लुक़ सच के साथ है, सच्चाई के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि जब इंसान अल्लाह की रज़ामंदी को हासिल करने का दावा करता है ज़ुबानी, तो उसको सच्चा कर दिखाने के लिए जो अमली तौर पर इक़दाम करता है, अपनी चीज़ें अल्लाह के रास्ते में लगा देता है, उसमें माल भी आता है, उसमें वक्त भी आता है, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं, जो भी वो अल्लाह के रास्ते में लगा देता है वो सदका है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात भी सदका है, मुस्कुरा के मिलना भी सदका है। और सदका जो है इसकी कोई एक डेफिनेट और कोई मखसूस शक्ल जो है, मुतय्यन शक्ल नहीं है, इसकी हज़ार शक्लें हो सकती हैं। और कोई भी चीज़ जब आप दूसरों के फ़ायदे के लिए अल्लाह की रज़ामंदी के लिए देंगे तो वो सदका होगी। लिहाजा जहाँ ये आयत आज की बयान हुई है और जिस ताल्लुक़ से हम आज बात कर रहे हैं, ये सूरह बक़रा का वो मुकाम है जहाँ अल्लाह करीम ने इज्तिमाई इक़्तिसादी निज़ाम के उसूल बयान किए हैं। दरअसल सूरह बक़रा का जो निस्फ़ आखिर है वो एक पाकीज़ा इस्लामी माशरे की तश्कील का एक पूरा ढांचा उसमें दिया गया है, और उसका जो इक़्तिसादी पहलू है वो यहाँ पे बयान हुआ है। और फिर ख़ास तौर पे जो आयत नंबर 261 से लेकर 274 तक जिसमें ये आयत मौजूद है, इसमें सदका और खैरात को और निफाक जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने को एक टूल के तौर पर मुतारिफ़ करवाया गया है, एक ज़रिए के तौर पर मुतारिफ़ करवाया गया है। ज़रिया किसका है? बाहमी ताउन का और बाहमी कफ़ालत के एक निज़ाम का। और ये एक आपस में पूरे मुआशरे को इस तरह से जोड़ देता है कि फिर उस मुआशरे में जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की मुआशरती और नस्बी निस्बतें मौजूद होती हैं, वहाँ ये एक ऐसी निफाक के ज़रिए से और माल खर्च करने के ज़रिए से, सदक़ात और खैरात के ज़रिए से बाहमी तौर पर एक ऐसा ताउन और कफ़ालत का निज़ाम कायम हो जाता है कि जहाँ पे जो माल की गर्दिश भी होती है और फिर गरीब जो हैं उनकी गुर्बत भी बाकी नहीं रहती। तो ये अल्लाह करीम ने यहाँ पे वो निज़ाम मुतारिफ़ करवाया है, और उसकी बुनियाद और उसकी जो रीढ़ की हड्डी कह लीजिए वो सदका है। अब यहाँ से एक और बहस जन्म लेती है सदका के मफ़हूम के एतबार से कि सदका से मुराद सिर्फ़ नफली सदका है या फिर इसमें जो सदक़ात वाजिबा हैं वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं।
تو اس کے اوپر چونکہ صدقات واجبہ میں زکوٰۃ اس کے لیے ایک بڑا مخصوص اصطلاح قرآن نے متعین کر دی ہے، اس لیے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صدقہ سے مراد صرف نفلی صدقہ ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اس کو الگ کر دیا گیا ہے، یا پھر اس کے علاوہ جو عشر ہے جو زمین کی آمدن پر ہوتا ہے اس کو بھی الگ کر دیا گیا ہے، لہٰذا وہ صدقات میں نہیں آتے۔ یہ بات درست نہیں ہے، زکوٰۃ بھی صدقات میں ہے، عشر بھی صدقات میں ہے، بس یوں ہم کر لیں گے کہ کچھ صدقات واجبہ ہیں، کیونکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 اس کے بارے میں وہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ انما الصدقات للفقراء، وہ تو زکوٰۃ کے حوالے سے، مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے پن پوائنٹڈلی بات ہوئی اور لفظ صدقہ استعمال کیا قرآن نے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا صدقات نافلہ بھی ہیں، وہ جو نفل ہیں جو بالکل آپ اپنی مرضی سے کریں، اور جو واجبہ جو فرائض ہیں وہ بھی صدقات ہی ہیں، البتہ ان کے لیے مخصوص نام بھی قرآن نے اور احادیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کا بھی آپ نے حوالہ دے دیا۔ اچھا، یہاں پر ڈاکٹر صاحب صدقہ، انفاق، خیرات کرنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہوتا ہے صدقہ کرنے کا۔ اب یہاں پر علانیہ اور پوشیدہ، یعنی آپ دکھا کر صدقہ دیجئے یا چھپا کر دیجئے، دونوں ہی اللہ کے پاس قبول ہوتے ہیں، لیکن اگر چھپا کر دو تو وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بالکل واضح کر دی دونوں باتیں، صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ۔ صدقات نافلہ کو اگر ہم چھپا کر دے رہے ہیں تو وہ تو بہت ہی اچھا، سبحان اللہ۔ انفاق ہے اور ایک ہاتھ سے صدقہ دیا جائے، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، نیکی کو پوشیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن کیا یہی اصول صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ پر بھی لاگو ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، اس میں ایک طرف شریعت کا حکم ہے اور ایک طرف انسان کی نفسیات ہیں، دونوں کو انتہائی توازن اور اعتدال کے ساتھ اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توازن کی ایک عملی شکل ہمیں دی ہے۔ اور یہ آیت جو ہے اس حوالے سے ایک بہت ہی بنیادی تعلیم اپنے اندر رکھتی ہے کہ دیکھیں، انسان کی نفسیات ہے کہ انسان کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو، اور انسان اپنی اس کی اپریسیشن چاہتا ہے، اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ چاہتا ہے۔ لہٰذا یہاں جو اصول دیے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اقتصادی اور اجتماعی نظام کے اصول دیے ہیں، اور پھر اس میں خاص طور پہ باہمی تعاون کے اصول کے طور پر یہاں نفاق کو ایک ذریعہ اور ٹول کے طور پر بتایا ہے، تو یہ 8واں اصول ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 7 اصولوں میں ایک بہت ہی اہم اصول یہ ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر خواہ ضائع نہ کرو، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کسی کو دے کر احسان بھی جتلانا چاہتا ہے اور کہنا بھی چاہتا ہے، کہلوانا چاہتا ہے، معاشرے کے اندر اس کی کچھ نہ کچھ نمود و نمائش کروانا، لوگوں کے اندر شہرت کروانا، یہ انسان کے اندر ایک چھپی ہوئی خواہش ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، چونکہ مقصد صرف اللہ کی رضا ہے اور صدقہ ہوتا ہی وہ ہے جو صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، لہٰذا ایک طرف تو یہ انسان کی خواہش ہے جس کو ایڈریس کیا گیا ہے، دوسری طرف شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب خالص اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے دینے کے لیے سب سے بنیادی پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ اس بات کی پرواہ چھوڑ دیں کہ کسی شخص کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، لہٰذا خفیہ طور پر یعنی دوسروں سے چھپا کے آپ دیں تو گویا سب سے بڑی اور سب سے خالص نیکی وہ ہوتی ہے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ آپ صرف دیں اور آپ جانتے ہوں اور آپ کا اللہ جانتا ہو، کوئی دوسرا گواہ نہ ہو، اس سے خالص نیکی اور کوئی نہیں ہوتی۔ اب ان دونوں کو بیلنس کر کے شریعت یہاں پہ حکم یہ دے رہی ہے اس آیت کے اندر کہ بعض اوقات مواقع ایسے آتے ہیں کہ کسی وقتی مصلحت کے تحت جو اوپن اپ کرنا، لوگوں کے سامنے دینا، لوگوں کو ترغیب کی خاطر یا کوئی بھی مصلحت ہو سکتی ہے، وہ دیا جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب صحابہ کرام کے اندر اس طرح کی ہیزیٹیشن محسوس ہوئی کہ لوگوں نے فرض زکوٰۃ دیتے وقت بھی یا کوئی اوپن کوئی اپیل ہوئی، جیسے جیش اسرا کے موقع پر اپیل ہوئی، یا کوئی بھی ایسا موقع آیا جس میں اجتماعی طور پر سب کا دینا اور سب کے سامنے دینا ترغیب کا باعث تھا، اس موقع پر بھی لوگوں نے ہچکچاہٹ محسوس کی، تو اس کے لیے، اور آج بھی لوگ کرتے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں میرا نام نہ آئے، میری بات نہ ہو، حتیٰ کہ زکوٰۃ وغیرہ دیتے وقت بھی یہ کرتے ہیں، تو اس پر فرما دیا گیا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر آپ صدقات کو واضح کر کے ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے دو گے تو یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی ایسی اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔
لیکن یہاں سے مفسرین کرام نے یہ دو باتیں الگ الگ کر لیں کہ جو صدقات واجبہ ہیں، جو فرض زکوٰۃ ہے یا پھر عشر وغیرہ ہے، وہ چیزیں خرچ کرتے وقت وہ ظاہری طور پر دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ظاہری طور پر دینا چاہیے، اور جو صدقات نافلہ ہیں ان کو جو ہے وہ خفیہ طور پر دینا چاہیے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر موجود ہے، ان کا ایک قول موجود ہے جو ابن کثیر علیہ رحمہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر اور دیگر مفسرین نے بھی، علامہ قرطبی وغیرہ نے لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جو نفلی صدقہ ہے اس کو چھپا کر دیا جائے تو وہ فرض صدقے کے مقابلے میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ نفلی صدقہ جو چھپا کر دیا جا رہا ہے وہ ظاہری طور پر دیے گئے صدقے کے مقابلے میں 70% درجے زیادہ ثواب کا حامل ہے اگر اس کو چھپا کے دیا گیا ہے۔ یہ نفلی صدقے کی بات ہے، لیکن اس کے مقابلے میں فرض صدقہ، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو قول ہے کہ اگر اس کو مثلا زکوٰۃ وغیرہ ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے دکھا کے دیتے ہیں تو وہ 25 درجے اس شخص سے بہتر اور زیادہ ثواب کا حامل ہے جو چھپا کے دیتا ہے۔ گویا فرض صدقہ جو ہے وہ اگر دکھا کے دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور نفل صدقہ جو ہے وہ چھپا کے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہی بیلنس ہے اور یہی توازن ہے اس شریعت اسلامیہ کی تعلیمات میں بھی، اور انسانی نفسیات اور شریعت اسلامیہ کے باہمی مطابقت میں بھی یہ توازن ہے جو شریعت اسلامیہ نے اس کو مکمل طور پر بیان کیا ہے۔ اور اس میں پھر وہ حدیث بھی شامل کر لیجئے جو بڑی معروف حدیث ہے کہ روز قیامت جو ہے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، اس دن 7 لوگوں کو جو سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہوگا جب وہ صدقہ دیتا تھا تو اس کے دائیں ہاتھ جب صدقہ دے رہا تھا تو اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے دائیں ہاتھ جو ہے وہ کوئی صدقہ دے رہا ہے، یعنی اس قدر خفیہ طریقے سے وہ صدقہ دیتا ہے۔ گویا اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تو لوگوں کو دکھانا کیوں ہے؟ تو یوں جو صدقات نافلہ ہیں ان کو چھپا کر دینا زیادہ درجے کا باعث ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور جو فرض صدقات ہیں ان کو لوگوں کو دکھا کر دینا ترغیب کے باعث۔ اور اس کے علاوہ کسی وقتی مصلحت میں کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے، ایسا مقام اور ایسی پوزیشن ہو سکتی ہے، ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ جہاں نفلی صدقہ بھی دکھا کے دینا زیادہ فائدہ مند ہو تو ایسے موقع پر دکھانا چاہیے، اور یہی وہ ہچکچاہٹ دور کی گئی ہے قیامت تک کے لیے۔ کوئی شخص اگر کسی وقتی مصلحت کے تحت بھی اس کو چھپاتا رہے اور امت مسلمہ کا نقصان ہوتا رہے یا کسی بڑے کاز کا نقصان ہوتا رہے، اس سے بچانے کے لیے یہ فرما دیا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کوئی حرج نہیں ہے کہ بعض اوقات صدقات جو ہیں وہ ظاہر کر کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے صدقہ جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تعلیم کیا، لیکن اگر چھپا کر دو حاجت مندوں کو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، یہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ کلیئر ہو گئے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹچ تو کیا تھا ایک اس طرف، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا سا مزید گفتگو اور فرما دیجئے کہ صدقے کے جو آداب ہیں، یعنی ایک تو آپ نے بات فرمائی کہ نمائش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو، اور اگر دکھا کے دیا جا رہا ہے صدقہ تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ترغیب ہو رہی ہے نیکی کی، معاشروں میں نیکی کا ابلاغ ہو اور معاشرے خیر کی بنیاد پہ اٹھائے جائیں تو دیا جا سکتا ہے دکھا کر صدقہ، یعنی وہ زکوٰۃ بھی دکھا کر دی جا سکتی ہے اور انفاق صدقات خیرات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے من اعضاء کی بھی جو بات کی تھی وہ اس کا بھی آپ نے حوالہ دیا تھا۔ ذرا آپ ہمارے جو محترم ناظرین ہیں ہم سب بتائیے ہمیں کہ ہم جب صدقات خیرات کریں، اپنے معاشروں کو پاکیزہ بنائیں، اپنی معیشت کو اور اپنے معاشرت کو دونوں کو پاک کرنے کے لیے ہمیں یہ صدقات خیرات زکوٰۃ ان کو جو دیتے ہیں ہم لوگوں تک، یعنی جو لوگوں سے مراد الخلق و عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو جب ہم خدائی کنبے کی مدد کر رہے ہیں تو چند چیزیں، وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں، ان کی عزت نفس ہوتی ہے، ان کی عزت نفس بھی متاثر نہ ہو، تو ہمارا دین قدم قدم پہ ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جب انسان
ایک معاشرے کے اندر رہ رہا ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے لین دین کا معاملہ کرنا اور کسی وقت کسی کو احتیاج ہونا، کوئی ضرورت ہونا اور کوئی شخص جو ہے وہ کسی دوسری کی ضرورت پوری کر رہا ہو، یہ مواقع ایک معاشرے کے اندر اس کا لازمی حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صدقے کی نیت کریں گے تو پھر یہ مواقع آئیں گے، اور اگر صدقے کی نیت نہیں کریں گے تو ایسے مواقع نہیں آئیں گے۔ ایسے مواقع تو ہر معاشرے کا لازمی حصہ ہیں، اور معاشرہ ظاہر ہے مل جل کر رہنے کا نام ہے، اور جہاں افراد معاشرہ مل جل کر رہ رہے ہوں وہاں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے۔ بہت سارے ضرورت مند ہوتے ہیں اور بہت سارے اصحاب خیر ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا ان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے اس مفلسی اور اس احتیاج کے اندر، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے اس مالی خوشحالی کے اندر۔ لیکن یہ جو باہمی طور پر لین دین کا معاملہ ہی تو لازمی حصہ ہے۔ صدقے کا تصور دے کر، صدقے کا اور خیرات کا تصور دے کر یہ اللہ کریم نے ہماری ڈائمنشن متعین کر دی ہے کہ صدقہ وہ چیز ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے دی جائے، لہٰذا وہ جو ہم ہر وقت خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ خرچ کرنا ہمارے لیے جو لازمی حصہ ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، شریعت اسلامیہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ وہ اخراجات جو ہم نے لازمی طور پر کرنے ہوتے ہیں وہ بھی صدقہ قرار پاتے ہیں جب ہم نیت یہ کر لیں کہ ہم اللہ کی رضامندی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ کسی مفلس کو دیں، آپ کسی رشتہ دار کو دیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ اہل خانہ پر جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ نیت کر لیتے ہیں کہ آپ ان کی ضروریات پوری کر لیتے ہیں تو ان کی ضروریات پوری کرتے ہوئے بھی آپ اللہ کی رضامندی کے مستحق ہو جاتے ہیں اگر آپ کی نیت صدقے کی ہے۔ لہٰذا یہ پورا نظام گویا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے اندر اور اس خوشبو کے اندر، ایک مہک کے اندر یہ سارا کا سارا پرویا جاتا ہے۔ ہر شخص کو اس سے وہ حصہ ملنا شروع ہو جاتا ہے محض ایک نیت کی درستگی سے۔ لہٰذا جب ہم اس طرح سے صدقے کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے آداب کیا ہیں؟ جب آپ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے بلکہ آپ تو اپنے فائدے کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ آپ کسی کو جب دے رہے ہوتے ہیں تو جب اس کے اوپر احسان نہیں کیا، آپ نے اللہ کی رضامندی کے لیے کیا ہے، تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ کسی کو دینے کے بعد اس کے اوپر احسان جتلائیں؟ لہٰذا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کی جو بات فرما دی کہ احسان جتلا کر اپنی، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کا جو مقصد تھا وہ ضائع ہو جائے گا جب آپ نے یہ الخلق و عیال اللہ جو اللہ کا کنبہ ہے، اگر آپ نے ان کو کوئی تکلیف دے دی، اگر آپ نے ان کو احسان جتلا دیا، ان کو گویا آپ نے وہ جو باہمی تعاون اور کفالت کا نظام تھا اس میں جو آپ نے پازیٹیو حصہ ڈالا تھا وہ سارا کا سارا نیگیٹیوٹی میں تبدیل ہو گیا جب آپ نے اس کے اوپر احسان جتلا دیا۔ آپ نے تو گویا ذاتی غرض کے لیے دیا تھا یا آپ نے اس کے بعد اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ وہ سارے اقدامات ہیں جو صدقات کو ضائع کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اس پورے معاشرتی کفالتی اور تعاون کے نظام میں اپنے آپ کو اس طرح سے ایک معاشرے کا ذمہ دار فرد سمجھنا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے استعمال ہو جائے، وہ میرے اہل خانہ کے لیے استعمال ہو جائے، وہ میرے ماں باپ کے لیے استعمال ہو جائے، میرے ارد گرد کے جو پڑوسی ہیں اڑوس پڑوس میں استعمال ہو جائے اور تمام معاشرے کے افراد کے لیے استعمال ہو جائے۔ یہ وہ اللہ کی رضامندی کی ایک خواہش ہے جو جس مومن کے اندر آ گئی اس کا پھر پورا نظام جو ہے وہ ایک گویا اس بنیاد کے اوپر استوار ہو جاتا ہے جو بنیاد اس کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی عقیدے اور بنیادی تصور کے اندر ہمیں اس آداب کے، معاشرتی آداب کے اس بندھن میں باندھ دیا ہے کہ پھر انسان کسی انسان پر احسان بھی نہیں جتلاتا، پھر نمود و نمائش بھی اس کا مطمع نظر نہیں رہتی، پھر تکلیف بھی نہیں پہنچاتا، بلکہ باہمی طور پر محبتوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو تحادو تحابو فرمایا۔ جب آپ ایک دوسرے کو ہدیہ دے رہے ہوگے وہ بھی صدقہ ہوگا، جب آپ گھر میں خرچ کر رہے ہوگے وہ بھی صدقہ ہوگا، آپس میں جتنے بھی معاملات باہمی طور پر انفاق کے چل رہے ہوں گے وہ صدقات قرار پائیں گے۔ اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ جب آپ کسی اور کو دے رہے ہیں تو آپ کا مال کم ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی کہ جو ما نقصت صدقۃ من مال، کہ جو کوئی شخص اپنے مال میں سے صدقہ کرتا ہے گارنٹی ہے کہ اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ وہ خوشخبریاں ہیں جو ہمیں آداب کے اس نظام کے اندر پرو دیتی ہیں، اس بندھن میں باندھ دیتی ہیں کہ پھر آپ اس کو خفیہ طور پر دے دیں تو آپ کے اندر کوئی حرج نہیں ہوتی، کوئی آپ کے اندر کوئی ایسی
جو خودخودی پیدا نہیں ہوتی، آپ کے اندر کوئی ایسی ہچکچاہٹ پیدا نہیں ہوتی، آپ کے اندر کوئی ایسی ارج پیدا نہیں ہوتی کہ لازماً لوگوں کو پتہ چلے۔ جب اس کو پتہ چل گیا جس کی رضامندی کے لیے دیا ہے، تو گویا اس کے بعد آپ کو کوئی بھی پریشانی باقی نہیں رہتی۔ یہ وہ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق، یہ وہ بیلنسڈ اور متوازن اور معتدل تعلیمات اسلام کی جو آداب بھی سکھاتی ہیں اور صدقات اور خیرات کی ترغیب بھی دلاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل واضح کر دی بات، اور وہ خدائے کنبہ، انسان کی مدد کرنا، معاشروں کو پاکیزہ بنانا۔ ڈاکٹر صاحب ایک صدقے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کا خیال رکھا جائے، اور جو بڑے پروجیکٹ ہیں جیسے ابھی ڈیم کی بات ہو رہی تھی، تو اس کے لیے بھی صدقہ خیرات وہ دیا جا سکتا ہے۔ تو جب قوم کو ضرورت ہو، یعنی ہماری پاکستان اتنی بڑی ہماری قوم ہے، اگر قومی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے طلب کیا جائے پبلک سے صدقے کو، تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، اس کو آپ اگر عبادات سے یا جو فرض عبادات ہیں اس سے ان صدقات کی طرف لے آئیں، تو ہر جگہ پہ ہر موقع پہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس عبادت کے اندر اجتماعیت زیادہ ہے اس میں اجر زیادہ ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج ہے، اس میں سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ ثواب ہے۔ پھر جو نماز ہے، سب سے بڑا اجتماع بیت اللہ میں ہوتا ہے، 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی کے اندر اس کے بعد بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس کا ثواب کی جو کئی گنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دیا ہے۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ ہے، اور پھر اسی طرح جو شہر کی جو بڑی مساجد ہیں، جب آپ رش والی مسجدوں میں جاتے ہیں تو وہ گویا ان چھوٹی مساجد سے، یعنی جس طرح سے آپ اجتماعیت کے ساتھ منسلک ہوتے چلے جاتے ہیں، ان عبادات کی روح جو ہے وہ اس کے اندر ایک خاص تاثیر پیدا ہوتی ہے، آپ کی روحانیت بڑھتی جاتی ہے، آپ کے اجر کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعین ہی صدقہ اور خیرات جب آپ انڈیویجول مقاصد کے لیے دیں گے، انفرادی مقاصد کے لیے دیں گے، تو نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی ایک بہت بڑے درجے اور بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ لیکن جب آپ کے دیے ہوئے صدقے سے جو بینیفیشریز ہیں، جو اس سے مستفید ہونے والے لوگ ہیں، وہ جتنے زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کا اجر اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اگر وہ جاری نوعیت کا کوئی کام ہوگا کہ آج ہو جائے، کہیں نلکا لگ رہا ہے، کہیں ڈیم بن رہا ہے، کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے اور پوری قوم اس سے استفادہ کرے گی، تو ایک تو اس کے اندر وسعت آ گئی استفادہ کرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے، اور ایک زمانی اعتبار سے اس کے اندر کنٹینیوٹی آ گئی، تو یہ گویا اجر کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی کو صدقہ جاریہ کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن جو 3 چیزیں اس کی جاری رہتی ہیں، اس میں ایک صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب اس کو فوت ہونے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کہ جو بڑی قومی ضرورت ہے، ان کو بھی اس مد پہ بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یعنی زکوٰۃ سے مراد صدقات واجبہ بھی دیے جا سکتے ہیں اور صدقات نافلہ بھی دیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو صدقات واجبہ ہیں نا، دیکھیں اس کے لیے شریعت نے 8 مصارف متعین کر دیے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 8 مصارف جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کا میں نے حوالہ دیا، اب جب اور پھر انما کہہ کے گویا اس میں حصر پیدا ہو گیا ہے، تو اب گویا انہی 8 مصارف پہ زکوٰۃ خرچ ہوگی، اس کے علاوہ کہیں خرچ نہیں ہوگی۔ اس میں ایک مد ہے فقراء کی، ایک مد ہے مساکین کی، اور پھر ایک مد ہے فی سبیل اللہ کی آگے جا کے۔ یہ 3 مدات ہیں جو قومی امور جو جس کی طرف آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے کوئی ہسپتال بنانا ہے، آپ نے کوئی ڈیم بنانا ہے، کوئی چیز ایسی بنانی ہے، تو اس کے اوپر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کس مد میں آئے گا؟ تو ظاہر ہے اگر ان 8 میں سے کسی کے تحت وہ آتا ہے، اس کے ذیل میں آتا ہے، تو وہاں پہ آپ فرض زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر اس کے تحت نہیں آتا تو پھر فرض زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ فقراء اور مساکین کی بات یہ ہے کہ اگر آپ قومی لیول کا ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس کے جو بینیفیشریز ہیں، اس سے مستفید ہونے والے، وہ سارے کے سارے فقراء اور مساکین کی کیٹیگری میں آتے ہوں، تو پھر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے مستفید ہونے والے فقراء و مساکین بھی ہیں اور امراء بھی ہیں اور خوشحال طبقہ بھی ہے، تو ظاہر ہے وہاں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہی معاملہ کسی ہسپتال یا کسی بڑے پروجیکٹ کا ہے۔ اگر ہسپتال کے اندر علاج سب کا ہو رہا ہے، امراء کا بھی ہو رہا ہے، خوشحال لوگوں کا بھی ہو رہا ہے، اور جو غریب اور فقیر ہیں ان کا بھی ہو رہا ہے، تو وہاں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ ان ہسپتالوں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جن کے کاؤنٹر الگ
الگ بنے ہوئے ہیں جو فقراء و مساکین کے انٹرویوز کر کے ان کو الگ کر لیتے ہیں اور صرف ان کا علاج جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں کرتے ہیں. ان ہاسپٹلز کے اندر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور ایسے ہی سارے کے سارے جو قومی مقاصد ہیں ان کو آپ اسی تناظر میں دیکھیں گے کہ وہ 8 مصارف جو شریعت نے مقرر کر دیے ہیں اگر ان کی ذیل میں کہیں وہ آتا ہے فال کرتا ہے تو پھر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وگرنہ صرف اور صرف صدقات نافلہ دیے جا سکتے ہیں، صدقات واجبہ نہیں دیے جا سکتے. نہیں دیے جا سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سن کر ایک سوال اور ذہن میں آیا کہ آپ نے حصر کی یہ بات کی، یعنی محدود کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں، جس کا حوالہ آپ نے دیا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، ان 8 مداد میں سے ایک مد مؤلفۃ القلوب کی بھی ہے. وہ غیر مسلم کہ جن کے اندر دین کی روح پہنچ رہی ہے، دین سے محبت پہنچ رہی ہے، لیکن ان کی غربت کی وجہ سے، ان کی مفلسی کی وجہ سے وہ دین قبول کرنے میں ذرا سی ہچ ہے انہیں، تو ان کو زکوٰۃ دے کر، یعنی صدقات واجبہ 8 مداد اس میں سے ایک مد ان کو دے کر وہ ان کو دین سے قریب کیا جائے تاکہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں. لیکن مؤلفۃ القلوب کی یہ جو مد ہے یہ معطل کر دی گئی. تو کیا جو قرآن کریم 8 مداد بیان کر رہا ہے وہ تو احکام روز قیامت تک کے لیے ہیں نا؟ قرآن کریم تو روز قیامت تک کے لیے ہے. تو یہ جو صدقات ہم دیتے ہیں اس میں انما الصدقات للفقراء والمساکین وابن السبیل، یہ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. تو ہم نے یہ مؤلفۃ القلوب کو کیوں روک دیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو تالیف قلب ہے نا، اس کی ڈیفینیشن میں تھوڑا فرق ہے، اور اس کو ظاہر ہے شریعت کے دیگر احکام بھی ساتھ رکھ کے اور اس کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا. دیکھیں، تالیف قلب سے مراد یا مؤلفۃ قلوب سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو غیر مسلم ہیں اور آپ ان کو کچھ دے دلا کے اسلام کی طرف راغب کریں، یہ تصور درست نہیں ہے. بلکہ تالیف قلب یہ ان لوگوں کی کرنی ہے جو اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہوں، یا اسلام قبول کر چکے ہوں، یا اسلام قبول کرنے کے قریب ہوں، اور ان کی کسی وجہ سے، کسی سوشل وجہ سے، کسی سماجی وجہ سے، کسی معاشی وجہ سے ان کو کوئی رکاوٹ درپیش ہو، یا پھر وہ لوگ جو اسلام قبول، جو بالکل نئے نئے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کی سیٹلمنٹ کے لیے آپ ان کو دیں. یہ تالیف قلب ہے. مثال کے طور پر اس کی بڑی جو پریکٹیکل مثال ہمارے پاکستان کے اندر جتنی کرسچن کمیونٹی ہے ہمارے ہاں، وہ بالکل ایک مینیل قسم کا کام عام طور پہ کرتے ہیں، اور ان میں سے جو شخص مسلمان ہوتا ہے ان کی سوشل سیٹلمنٹ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر اس کی سوشل سیٹلمنٹ کا پاکستان کے اندر انتظام ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو کرسچن کمیونٹی ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سارے لوگ وہ اس سوشل سیٹلمنٹ کی جو ترغیب ہے اس کی وجہ سے مسلمان ہو جائیں. اور ان کی رکاوٹ، خود میں نے کئی دفعہ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری سوشل سیٹلمنٹ کا کوئی بندوبست آپ کر دیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو جو لوگ اسلام میں آنے کے لیے تیار ہوں ان کے لیے یہ تالیف قلب ہے، یا آ چکے ہوں اور ان کی سیٹلمنٹ کے لیے، جیسے آج کل ادارے بنے ہوئے ہیں، لاہور میں بھی ایک ادارہ ہے جو نو مسلموں کی سیٹلمنٹ کا بندوبست کرتا ہے، تو وہ ان کی تالیف قلب، یہ مؤلفۃ قلوب اصل میں اس میں آتی ہے. کیونکہ ایک حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، جو مسلمانوں کے امیروں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی. لہٰذا جو زکوٰۃ ہے اور جو فرض جتنے بھی صدقات ہیں وہ مسلمانوں کے اندر ہی تقسیم کیا جائیں گے، اور وہ زکوٰۃ ان لوگوں کو نہیں دی جا سکتی جو نان مسلم ہیں. تالیف قلب یا مؤلفۃ قلوب میں جو لوگ آتے ہیں، یہ اسلام میں آ چکنے کے بعد لوگوں کو سیٹلمنٹ کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. آ چکنے کے بعد؟ جی. اور اسلام میں آ چکنے کے بعد وہ جو سیٹلمنٹ کے ایشوز ہیں وہ سارے ڈیل کرنا ان کو، اور ہر طرح کا ان کے اوپر اخراجات کر دینا، وہ ہے اصل میں جو مؤلفۃ قلوب کے اندر آتے ہیں. اور یہ قطعاً معطل نہیں ہوئی، اور یہ ہمیشہ سے چل رہی ہے. آج بھی میں جیسے میں عرض کر رہا ہوں، لاہور کے اندر حقوق الناس کے نام سے ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو نو مسلم لوگ چلا رہے ہیں، خود ہی وہ بھی نو مسلم ہیں اور وہی چلا رہے ہیں اور ان کی سیٹلمنٹ کا بندوبست کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ جو باقی مدات ہے اس کے اوپر تو بہت سارے لوگ خرچ کرتے ہیں، اس مد کے اوپر بہت کم خرچ ہوتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور امت کی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں، صرف پاکستان کی بات ہی نہیں کریں، اگر ہم پاکستان کے باہر بات کریں، دیکھتے ہیں تو یہ مؤلفۃ القلوب پر توجہ ذرا کم نظر آتی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ آیت مکمل کر لیتے ہیں ہم. اچھا، یہ تو بہت ساری باتیں آپ نے بتا دی ہمیں اور بالکل ہمیں سمجھا دیا، کلیئر ہو گئی بات کہ صدقات کسے کہتے ہیں، علانیہ طور پر دینا، پوشیدہ طور پر دینا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور تمام مداد صدقات کی آپ نے واضح کر دی. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہاری بہت ساری برائیاں ایسی ہیں کہ جو محو ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. یہاں برائیوں سے مراد گناہ ہیں کہ صدقہ دینے کے بعد ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. حدیث کے اندر بہت ساری احادیث ہیں جو صدقہ کے حوالے سے یہ رہنمائی کرتی ہیں کہ انسان جب صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، ایسی بھی حدیث ہیں. اور ایسے بھی ہے کہ انسان کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں صدقہ دینے سے. بہت بڑی بڑی مصیبتیں جو انسان کے اوپر آنے والی ہوتی ہیں، انسان صدقہ دیتا ہے، صدقہ رد بلا ہے، اور بہت ساری مشکلات انسان کی صدقے سے دور ہوتی ہیں. لہٰذا ایک جب برائیاں کہیں گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے جو ہے وہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں. اس سے مصیبتیں بھی ختم ہوتی ہیں، اس سے جو گناہ ہیں وہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور کوئی بھی آنے والی جو مشکلات ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں. جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو ایک اس کی بہت بڑی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ برائیوں کے اعتبار سے جس کو معنوی طور پر برائی سمجھا جائے، اور جو عقیدے کی برائی ہے جس کو نفاق کہا جاتا ہے، کہ انفاق اگر آپ کریں گے تو سب سے بڑا علاج نفاق کا انفاق ہے، کہ جب آپ خرچ کریں گے تو اس سے سب سے زیادہ جو انسان کی جو دل کی بیماری ہے وہ دور ہوتی ہے، انسان منافقت سے دور ہوتا ہے. اور دو بہت بڑے ٹول ہیں جو انسان کی باطنی بیماری یعنی اس نفاق کو دور کرنے کے لیے ہیں. ایک خارجی سطح پہ ہے اور وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. جب بھی جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے یا تو لوگوں کا نفاق ختم ہو جاتا ہے یا منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں. پوری تاریخ یہی ہے. اور اسی طرح سے جب انفاق فی سبیل اللہ کا موقع آتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے، تو اس موقع پر بھی یا تو لوگوں کا انفاق کرنے سے نفاق ختم ہو جاتا ہے اور یا پھر وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو اللہ کریم نے ایسا ایک شاندار ہمیں ایک ہمارے نظام کے اندر انفرادی اور اجتماعی طور پر تطہیر کا ایک عمل عطا فرما دیا ہے کہ اس سے ہماری باطنی تطہیر بھی ہوتی ہے، ظاہری تطہیر بھی ہوتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ کہ ترغیب دینے کے لیے، معاشروں کو صدقے کی طرف لانے کے لیے چند کام ہمیں کرنے چاہیے. صدقات دیتے ہیں ہمارے پاس، اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو پاکستان شاید ان خوش نصیب مسلمان ممالک میں ہے کہ جہاں پر صدقہ خیرات کرنے کا ایک رواج ہے. ایک شخص غریب ہے، بہت کم تنخواہ ہے اس کی، لیکن اس کے اندر بھی یہ جذبہ کار فرما رہتا ہے کہ صدقہ دیا جائے. لیکن یہ صدقات و خیرات کے معاملات کو آگے بڑھانا، جیسے کہ آپ نے بہترین بات یہ فرمائی تھی کہ معاشروں کو پاکیزہ بنیادوں پر تعمیر کرنا، ان کی تشکیل کرنا. اب سوال میرا یہ ہے، بلکہ اس کا حل آپ بتائیے گا اور طریقہ کار ڈاکٹر صاحب، کہ ہم صدقات خیرات اپنے بچوں سے دینا شروع کروا دیں اور یہ طے کروا لیں کہ دیکھو اس گھر کے اندر اتنی آمدنی آ رہی ہے تو ہم اتنا صدقہ تو ضرور دیں گے. اور یہ صدقات نافلہ کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ تو ہمیں دینی ہی دینی ہے. لیکن گھر میں یہ کہ بھائی دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو میرے بچوں تم ایسا کرو، میرے بیٹوں میری بیٹیوں، کہ اپنا ہاتھ اوپر والا رکھو، صدقہ خیرات دیتے رہا کرو، بانٹتے رہا کرو. اور بانٹنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور ہمارا رزق بڑھ جاتا ہے. ارشاد. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہمیں اولادوں کی ذہن سازی کی ضرورت ہے، اور بہت ارلی سٹیج پہ اور بہت ارلی ایج پہ ان کی ذہن سازی ہونی چاہیے، اور اسلام کا نظام معیشت ان کو سمجھایا جانا چاہیے. اور اسلام کے نظام معیشت کی بنیاد انفاق ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اس کی ابتدا یہ ہے کہ آپ کو رزق دینے والا اللہ ہے. یہ بنیاد ہے اسلام کے نظام معیشت کی کہ رزق دینے والا اللہ ہے، آپ صرف خرچ کرنے والے ہیں. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. جو ہم دیتے ہیں اس میں سے يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں. یہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں. ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں یا جہاں پہ جو ٹرینڈز ہیں، جہاں پہ ایک سودی معیشت کا، اور پوری دنیا میں اس معیشت کا جو
دور دورہ ہے اس نے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سمجھاتے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کمانا ہے۔ کمانا کتنا ہے، ہم آپس میں کیلکولیشن یہ کرتے ہیں کہ وہ اتنا کماتا ہے، وہ اتنا کماتا ہے، اور ہماری پوری کی پوری جو ذہنی یوں کہہ لیجئے کہ کیفیت ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے کہ ہم کمانے کا حساب رکھتے ہیں، خرچ کرنے کا کوئی شخص گنتا ہی نہیں ہے کہ خرچ کرنا بھی کوئی کام ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کمائیں، آپ کو جو اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا کر رہا ہے آپ اس میں سے دیتے جائیں۔ آپ کو اگر 10 روپے مل رہے ہیں آپ اس میں سے بھی خرچ کریں، آپ 10 کروڑ مل رہے ہیں آپ اس میں سے بھی خرچ کریں۔ تو بچوں کی اگر ہم یہ ذہن سازی کر دیں کہ دینے والا اللہ ہے اور آپ صرف خرچ کرنا آپ کا وہ ہے اصل میں بنیاد، تو میرے خیال میں ابتدا سے ہی بچوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی کمائی سے دے، آپ کو کاروبار سے دے، آپ کو تنخواہ سے دے، آپ کو وراثت میں ملا ہو، جس بھی طریقے سے ملا ہو، جب آپ اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی رکھتا نہیں ہے کسی کا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو بھی اللہ کو قرض دیتا ہے، دیکھیں عطا کیا ہوا اللہ کا، اسی کو اسی کے رستے میں دیا، اسی کا دیا ہوا، اور اس کو پھر وہ قرض قرار دیتا ہے اور پھر وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے۔ تو یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا، ایک فضل کا اور ایک کرم کا نظام بنایا ہے۔ یہ اگر ہم اپنے بچوں کو سمجھا دیں تو ان کے اندر وہ دنیا کی جو بڑائی ہے اور دنیا کی جو عظمت ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور وہ اس دنیا کو اپنے دین کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ دنیا کو دینا زیادہ ہے، دنیا سے لینا کم ہے، بس دنیا کو دیا کرو، اپنا ہاتھ اوپر رکھو۔ بلکہ انیک صاحب یہ سمجھانا چاہیے بچوں کو جی کہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ دینا شروع کر دیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا رکھتا نہیں ہے۔ آپ کو جو چیز چاہیے، آپ کو جو ضرورت ہے، آپ تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ تقسیم کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عطا کرنا شروع کر دے گا، اور یہ قانون ہے۔ آپ عزت دینا شروع کر دیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بڑھا دے گا۔ آپ لوگوں کو مال دینا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ کر دے گا۔ علی حاذل قیاس، جس چیز کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو دینا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کبھی اس میں کمی نہیں آنے دے گا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا شروع کر دے گا، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ آخری حصہ اس آیت کا، اور جو بات ابھی آپ فرما رہے تھے، اور جو بچوں کو تعلیم، ترغیب دینا، اس طرف لانا اور صدقہ دینے میں کشش پیدا کرنا، وہ آپ نے بات فرمائی، تو جو اگلا حصہ ہے وہ یہی بتا رہا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو بہرحال اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے، یعنی اللہ ہمارے اجر کو برباد نہیں ہونے دیتا، ہمارا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی نیکی کر رہے ہیں، یہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے۔ اور جیسے آپ نے بات فرمائی تھی منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اب یہ بہت ساری آیات قرآن کریم میں آتی ہیں، اور 700 گنا۔ تو ہم تو یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیلکولیٹ کر کے دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ تو بے حساب دیتا ہے، اور اللہ کو خبر ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ اس کے بندوں کی خدمت کے لیے کیا ایثار کیا، کیونکہ الخلق عیال اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے اس آیت کا آخری حصہ، اور پروگرام کنکلوڈ کر دیجئے کہ آج ہم نے کیا سیکھا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو خبر ہوتی ہے، اس میں ہمارے اس نفسیاتی کیفیت کی تسکین کا سامان ہے جس کا ذکر میں نے بہت شروع میں کیا تھا، کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ کسی کو خبر ہو، وہ یہ چاہتا ہے، انسان کے اندر یہ چھپی ہوئی خواہش ہوتی ہے، ہر شخص کے اندر، چاہے وہ جتنا مرضی نیک ہو، اس کا دل چاہتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں باخبر ہوں، لوگوں کو اطلاع ملے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو وہ اللہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اس نے یہ بتا کے ہماری اس نفسیاتی کیفیت کی تسکین کا سامان کر دیا کہ آپ جب خبر لوگوں کو نہیں ہونے دیتے، جب آپ کے دائیں ہاتھ کو، جب آپ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، اور دنیا میں کسی کو بھی خبر نہیں ہوتی، تو وہ علیم خبیر جو ہے اس کو خبر ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو پوری کی طرح پوری کی پوری کیلکولیشن کے ساتھ ہر چیز ملے گی۔ اور جو بات آپ نے فرمائی کیلکولیشن کی 700 گنا والی، کہ اللہ تعالیٰ کیلکولیشن کر کے نہیں دیتا، اصل میں 700 گنا جو فرمایا گیا ہے وہ دراصل انسان کی احتیاج اور انسان کی جو حد ادراک اور انسان کے احساسات کی جو جہت ہے
اس کی تسکین کے لیے فرمایا گیا ہے، وگرنہ یہ حد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ 700 گنا دیتا ہے، بلکہ اسی آیت میں فرمایا وَيُضَاعِفُ لَهُ مَن يَشَاءُ، جس کے وَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو لیے چاہتا ہے وہ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ 700 گنا کوئی حد نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، اور کہیں بھی اللہ کریم نے پورے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں بھی کیلکولیٹ کر کے یہ نہیں فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ ایک اوپن اینڈڈ اللہ کی رحمت ضرور رکھی گئی ہے۔ جیسے 1000 مہینے سے بہتر یہ جو رات ہے شب قدر کی بات، لیلۃ القدر کی بات ہوئی 1000 مہینے، اور لوگ اس کو بھی کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، 83 سال بنتے ہیں، 84 سال بنتے ہیں، تو کب اللہ نے فرمایا ہے کہ 83 سال 84 سال کے برابر ہے یا 1000 مہینے کے برابر ہے؟ اللہ نے تو فرمایا خیر من الف شہر، وہ اس سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ 1000 مہینے کی وہ کیلکولیشن ہے جو میرے آپ کے ذہن کی بات ہے، اس کی تسکین ہو گئی۔ خیر وہ کتنی ہے؟ وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، لہٰذا اس میں بھی انفاق میں بھی اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ کیلکولیشن کی جہاں کہیں ذکر آیا ہے وہ ہمارے ذہنوں کی تسکین کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب بالکل اب یہ بات جو آپ نے فرمائی بالکل واضح ہو گئی بات، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک تو یہ کہ انسانی ذہنوں کے لیے یہ کیلکولیشن وغیرہ قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن اگر نیک عمل کرتے ہوئے ذہن میں صرف خوشنودی رب رکھا جائے کہ اے اللہ بس تیری رضا ہے، تیری خوشنودی، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، ایک بات یہ۔ دوسری بات انسانی نفسیات کی آپ نے بات کی تھی، شروع میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔ ایک چیز ہوتی ہے نشاط نیکی، جب ہم کوئی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو اندر سے ہماری جو ایک نمو ہوتی ہے، ایک سرشاری کی کیفیت ہوتی ہے، اور جو کیفیت ہوتی ہے پھر اندر سے شخصیت مضبوط ہوتی ہے ہماری، کہ نیکی آدمی کی شخصیت یا پرسونا کو بڑا کر دیتی ہے۔ تو کیا یہی کافی نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیوں میں حساب کتاب رکھوں کہ اے اللہ تو مجھے اتنا دے گا، 700 گنا دے گا، اب بے حساب دے گا؟ اے اللہ میں نے تیری طرف رخ کر لیا، میں نے تیرے احکام سماعت کی، ان کی اطاعت کر رہا ہوں، میں بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ کیفیت اگر ہو جائے کہ انسان خالص اللہ کی رضا چاہے اور اس کے اندر جتنے بھی ثواب کی کیفیات یا اس کی کیلکولیشنز ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر نہ رکھے، تو یہ تو بہت بڑا مقام ہے اور بہت آگے کی منزل ہے اگر اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے کہ ہم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے زندگی گزاریں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ہمارے اسلاف اور زہد و ورع والے لوگ گزرے ہیں وہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی ضرورتیں نہیں مانگتے، اگرچہ انسانوں کی احتیاج سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اب ظاہر ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی احتیاجات بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، آپ جامع دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جامع طور پر اللہ سے بھلائیاں تو مانگیں۔ کیوں؟ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ نے جو دعاؤں کا، عبادت کا جو فلسفہ قرآن میں بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ اللہ کو عذابوں سے بچنے کے لیے اور اللہ کے انعامات جس کی اس نے ترغیب دلائی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی جب آپ اللہ کو پکارو گے تو یہ دراصل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ آپ کہیں کہ میں اللہ کے عذابوں سے بچنے کو بھی اپنا ٹارگٹ نہیں بناتا، اللہ کے انعامات کے حصول کو بھی اپنا ٹارگٹ نہیں بناتا۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کے نگاہ میں یہ بہت بڑی بات ہو، لیکن قرآن نے جو تصور دیا ہے وہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہاں سورہ یونس میں بھی یہ بات کہی اور پھر آگے جا کے سورہ سجدہ میں بھی یہ بات کہی، یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کے عذابوں کا خوف بھی رکھتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ جنت اس کو اور اللہ تعالیٰ کے انعامات ملیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے انعامات کی امید رکھنا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ترغیبات دی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہیں، اور ان عذابوں سے بچنے کی کوشش کرنا جس کی ڈسکرپشن قرآن میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی کا حصہ ہے، یہ اس سے الگ نہیں ہے۔ اور اللہ کی خوشنودی واحد ٹارگٹ رکھنا یہی وہ اعلیٰ ترین منزل ہے جو انسان کو بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں رہتا ہے۔
خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 پر تفصیلی گفتگو فرمائی، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیا۔ یہ ہے طریقہ، یہ ہیں آداب صدقہ دینے کے، صدقہ کرنے کے۔ صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ دونوں کو بالکل واضح کیا اور ایک ایک بات ہم تک پہنچا دی ڈاکٹر صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے بڑے ممنون، بڑے شکر گزار۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آج کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے ہمارا، تو قرآن اندازی بس میرے ہی ہاتھوں ہوگی، لیکن اس سے پہلے کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا ہمارا سوال یہ تھا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 1000۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امہات المومنین میں وہ کون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سلام بھجوایا؟ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009090۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا، اور یہ پرچی میں نے نکال لی۔ یہ ہیں فضل نبی ودود، یونیورسٹی روڈ پشاور۔ فضل نبی ودود صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر ہم روانہ کر رہے ہیں بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میں رغبت رکھنا ہلاکت کا موجب ہوتا ہے۔ دنیا میں رغبت رکھنا ہلاکت کا موجب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار